अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाज़रीन, क्योंकि पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस को 76 ईयर्स हो गए हैं, इसलिए हमने डिसाइड किया कि अपने आज के शो में हम आपको एक जनरल ओवरव्यू ऑफ द पाकिस्तानी लीगल सिस्टम दें। अपने आज के शो में हमारी कोशिश होगी कि बहुत बुनियादी लेवल पे हम आपको बताएं कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम किस तरह से इसको इवॉल्व होते हुए देखते हैं, वो कौन सी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो कि हमारे करंट यानी कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पे की गई हैं। इसके साथ साथ हम इस बात पर भी रोशनी डालेंगे कि जहाँ पे हम कवानीन की बात करते हैं तो किस तरह से मुख्तलिफ लॉज जो हैं वो पीरियड ऑफ टाइम जो है वो लेजिस्लेट किए गए हैं, और इसके साथ साथ हैविंग सेड दैट हमने किस तरह से ओवर पीरियड ऑफ टाइम PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कॉन्सेप्ट को इवॉल्व होते हुए देखा है, ख़ास तौर पे इस फोकस के साथ कि जहाँ पे लोगों को अदरवाइज़ इंसाफ ना मिल रहा हो वहाँ पे PIL ने उन लोगों को इंसाफ दिया है। हैविंग सेड दैट हम इस बात पर भी अपने आज के शो में रोशनी डालेंगे कि जहाँ पे हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है तो वो कौन से एरियाज़ हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है, सच दैट कि हम ओवरऑल क्वालिटी एंड ऑफ कोर्स प्रोविजन ऑफ जस्टिस इन द पाकिस्तानी लीगल सिस्टम उसको बेहतर बना सकें। इन तमाम इशूज़ पे बात होगी और इन पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसन इरफान खान साहब, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ तशरीफ फरमा है बैरिस्टर अमरीन कुरैशी, जो कि एडवोकेट है हाई कोर्ट की। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सर, मैं चाहूँगी प्रोग्राम की शुरुआत जो है हम आपसे करें। एट अ वेरी बेसिक लेवल मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब हम हमारे करंट कॉन्स्टिट्यूशन की यानी कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हिस्टोरिकली आप इसको किस तरह से इवॉल्व होते हुए देखते हैं? बिकॉज हम ये बात भी अंडरस्टैंड करते हैं कि इससे पहले भी हमारे पास जो थे मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशंस मौजूद थे। हमारा जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में आया था वो 1956 का था, 1956 का। उसके बाद फिर 1962 आया, उसमें हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। उसके बाद फिर 1971 में हमारा एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था, और उसके बाद फिर 1973 में हमारी पार्लियामेंट ने एक सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में ऑलमोस्ट कंसेंसस डॉक्यूमेंट था, वो अप्रैल 1973 में फिर आया। तो ये हमारी एक ब्रीफ हिस्ट्री थी। जी सर। अच्छा सर, ये तो आपने बताया कि ऑफ कोर्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस तरह से इवॉल्व हुआ एंड वी हैड इट इन द शेप दैट वी हैव इट टुडे। लेकिन मेन क्वेश्चन जो उठता है वो ये उठता है कि हमने देखा है कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन इनटू बीइंग आया है से लेके टिल डेट इसमें एक नहीं बल्कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं। तो आपके नज़रिए में बतौर एक सीनियर वकील आप क्या समझते हैं कि वो कौन सी अमेंडमेंट्स हैं जिन्होंने एक एंड पे ना सिर्फ डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया बल्कि दूसरे एंड पे रूल ऑफ लॉ को जो है वो भी अपहोल्ड किया? जो 73 का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो दोबारा से फिर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिए, अगर आप 73 के कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ प्रीएम्बल पढ़ लें, प्रीएम्बल में सारी चीज़ें बयान की गई हैं ऑलमोस्ट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद हैं। तो उसके अंदर जो एक प्रीएम्बल में जो चीज़ लिखी हुई है वो कायदे आज़म की डेक्लेरेशन से फेथफुलनेस भी शो की गई है, जिसमें पाकिस्तान का तस्वुर जो है वो डेमोक्रेटिक स्टेट है बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स। तो हमारा जो स्टेट रिलीजन है वो इस्लाम है और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी है। तो इसमें फंडामेंटल राइट्स, तो बेसिकली अगर हम इन शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है एक ऑपरेटिंग मैनुअल की तरह से है, उसमें सारी चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट्स डिफाइंड हैं। तो जो बेसिक आई थिंक इम्पॉर्टेंट है वो हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो अमेंडमेंट से करके दिया है, वो हमारी एक डेडिकेशन और एक प्रॉमिस टू आवरसेल्व्स जो है टू मेंटेन द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को, फंडामेंटल राइट्स को जनरली आप ब्रॉड हिस्सों में, मैं इंडिविजुअल पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा, तो बेसिकली वो आपको इंसान जो है अपनी पब्लिक है उसकी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ये उसकी जो है बुनियादी जो है वो फीवरेंट है, और किसी को आप रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा। और सर इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि 18वीं तरमीम के बाद फंडामेंटल राइट्स जो उनको स्ट्रेंथन कर दिया गया था, बिकॉज आपको याद होगा कि आर्टिकल 10A का जो है उसकी शमूलियत हो गई थी, जो कि आपको देता है राइट टू अ फेयर ट्रायल। फिर इसी तरह से फिर आर्टिकल 25A ऑफ द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन जो अब पोस्ट अमेंडमेंट आपको राइट देता है कि आप हर वो बच्चा जिसकी उम्र 5 से 16 साल है उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। इसमें मैं चाहूँगी हम आपको भी शामिल गुफ्तगू करें। आपसे बेसिकली
بیسکلی جاننا چاہوں گی امرین کہ آپ یہ بتائیں ناظرین کو کہ سر نے تو ایک اوور آل ویو ہمیں دیا ہے کانسٹیٹیوشن کا اینڈ ایز ہی سیز اٹ ٹو، لیکن جہاں پہ ہم بات کریں ہیں فنڈامنٹل رائٹس کی وہاں پہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم باقی امینڈمنٹس پر بھی گفتگو کریں. تو باقی امینڈمنٹس ادر دین دی 18th امینڈمنٹ ان کا کیا پرپس تھا اور انہوں نے کس حد تک آپ کے نظریے میں فنڈامنٹل رائٹس کے اسکوپ کو ریڈیفائن کیا یا ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کیا؟ اس میں آپ کی 4th امینڈمنٹ ہے جو مائنورٹیز کے اوپر ہے. مائنورٹیز کو ریزرو سیٹس جو ہیں اس میں وہ انکریز کی گئی اور ان کو الاؤ کیا گیا کہ وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں نا مچ لارجر نمبر. اس کے علاوہ آئی وڈ سے آپ کی جو 7th امینڈمنٹ ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ تھی کیونکہ اس میں ریفرینڈم کے تھرو وہ اگر آپ کو پرائم منسٹر کو لگے کہ ووٹ آف کانفیڈنس کی ضرورت ہے تو وہ پریزیڈنٹ کو کہتے ہیں اور پھر آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے. اور اگر آپ کو فار انسٹنس میجورٹی نہیں حاصل ہوتی تو پھر وہ فوراً جنرل الیکشنز کی طرف جاتے ہیں. دیٹ آئی تھنک بہت ضروری تھا جو آپ کی ڈیموکریسی کو اور آپ کے جو پبلک جو چاہتی ہے اس کے لیے بڑا اچھا سٹیپ لیا گیا تھا. اس کے بعد اگر آپ 10th امینڈمنٹ پہ جاتے ہیں تو 10th امینڈمنٹ کہتی ہے کہ 130 days 130 دن کے اندر آپ نے اپنا نیشنل اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ بلانا ہے. سو اس سے پھر آئی تھنک وہ چیک اینڈ بیلنس ہوا کہ یہ نہیں ہے کہ ایک لارجر اسٹریچ آف پیریڈ پہ آپ چلے جائیں اور آپ ایک سیشن کال نہ کریں. اس کے علاوہ آئی تھنک 14th جو امینڈمنٹ ہوئی ہے بیرسٹر فاطمہ وہ آئی تھنک ڈیفیکٹڈ ممبرز آف دا پولیٹیکل پارٹیز. جو پولیٹیکل پارٹی ممبرز جو ڈیفیکٹ کر جاتے ہیں ان کا کیا لیگل سٹینڈنگ ہوگی ان کی, اور اگر وہ پالیسی کے خلاف یا اپنی پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین کے خلاف اگر ڈیفیکٹ کرتے ہیں تو ان کی سٹینڈنگ ان دا نیشنل اسمبلی جو ہے اس کے اوپر جو امینڈمنٹ آئی تھی وہ آئی تھنک واز ویری گڈ ٹو اپہولڈ دا ڈیموکریسی آف دس کنٹری اینڈ apart from obviously the 18th amendment. بالکل. اور اس میں آئی تھنک یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ناظرین کو بتائیں کہ آفٹر دی ایڈیشن آف دی 18th امینڈمنٹ اب یہ بھی بہت ضروری ہے پروونسز کے لیے کہ وہ ایک لوکل گورنمنٹ کا جو ایک سسٹم ہے اس کو انکلکیٹ کریں آف کورس, بیکاز اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ان دا لارجر پکچر اس کا ایک آبجیکٹیو تو یہی تھا نا کہ آپ گورننس کو اوور آل جو ہے وہ امپروو کریں ان دا سسٹم. اینڈ سر اس میں آئی تھنک آپ ضرور ایڈ کرنا چاہیں گے یہ بات بھی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد کیونکہ یہ ایک وہ ایسی ترمیم ہے جو کہ آلموسٹ 1/3 آف دا کانسٹیٹیوشن کو آلٹر کر دی, تو آئی تھنک اٹس فیئر کہ ہم اس پہ زیادہ بات کریں. اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ایسی پاورز جو کہ پہلے لیجسلیٹو پاورز فیڈریشن کی پاس تھیں وہ پروونسز کو دے دی گئی ہیں. 18th امینڈمنٹ میں ڈیولوشن آف پاورز ہو گئی جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاورز جو ہے وہ سینٹر سے صوبوں کو منتقل ہو گئی. پہلے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں 2 لسٹ تھیں جس میں کچھ چیزوں پہ پروونسز لیجسلیٹ کر سکتے تھے. اب وہ لسٹ انہوں نے ختم کر کے انہوں نے میجر چیزیں جیسے ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, انوائرمنٹ ہے وہ پروونسز کو دے دیا ہے. ٹیکسیشن کے حوالے سے ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, اور کچھ جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے سینٹر میں ابھی فیڈریشن میں رکھی ہیں کیونکہ ہم ایک فیڈرل کنٹری ہیں تو اس وجہ سے تو وہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ اس کے اندر آیا. جب ہم PIL کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ PIL جو ایک ورڈ ہے یہ تب اوریجنیٹ کیا تھا بیک ان دا 1960s ان دا US, لیکن پاکستان میں جب ہم اسی کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس نے مومنٹم پکڑا ہے اور یہ بہت ذرا ڈراسٹیکلی ایوالو کیا ہے. تو ایز اے سینئر لائر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں PIL کو اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ عام عوام پر اس کا کیا جو ہے وہ امپیکٹ ہوا ہے؟ جی یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جی آرٹیکل 199 ہے اور 1843 ہے سپریم کورٹ کی حد تک جو کہ پاور دیتے ہیں کورٹس کو کہ کوئی بھی اگر ایسا کیس جو کہ مفاد عامہ کا ہو جس کو پبلک انٹرسٹ آپ کہتے ہیں وہ آپ کورٹ کے پاس لے کے جا سکتے ہیں. ہائی کورٹ لیول کے اوپر آپ کسی بھی ایشو کو لے کے جا سکتے ہیں. فار انسٹنس آپ کو یاد اگر ہو تو کینال روڈ ہماری جو تھی وہ ایکسپینڈ ہو رہی تھی تو وہ درخت کاٹ رہے تھے تو وہ ایک پبلک انٹرسٹ کی بات تھی. شیلا ضیاء کا کیس تھا, اس میں انہوں نے انوائرمنٹ کو رائٹ آف لائف سے لنک کر دیا, وہ بڑا ارلیئر سپریم کورٹ کا کیس تھا. تو ہمارے ملک میں پازیٹیولی بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ابھی ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب ہیں, پہلے منصور علی شاہ صاحب تھے, انہوں نے کافی اس پہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن پہ کی. جواد حسن صاحب ہیں, ابھی آج کل پلاسٹکس کا اسموک کا کیس آپ سنتے ہیں کہ سردیوں میں لاہور میں اسموگ آ جاتی ہے جس سے بیماریاں ہوتی ہیں, تو وہ اس قسم کے ایشوز جو کہ پبلک کو جنرلی افیکٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر. پھر پلاسٹک کی تھیلیوں کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوا, وہ شاہد کریم صاحب نے اس کو ڈیل کر رہے ہیں. تو ایسے ایشوز جو کہ
زندگی کو افیکٹ کریں نیگیٹیولی اس میں آپ لے کے جا سکتے ہیں، یا کسی اور چیزوں میں جیسے اپنا لاہور ہائی کورٹ میں کچھ جو معذور شخص ہیں ان کی جو فیسلٹیز ہیں اس کے حوالے سے کوئی اگر اسٹیٹ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کرتی تو ان کو ڈائریکشنز کے لیے بھی آپ کورٹ میں اور جا اس کی سکتے وجہ ہیں۔ سے تو مجھے یاد ہے ریسنٹلی یہ قانون بھی پنجاب میں پورا پاس ہوا ہے، بیسکلی پوری ایک موومنٹ چلی تھی۔ آپ کو میں بیسکلی شامل گفتگو کروں گی، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جہاں پہ ہم بات کریں انوائرمنٹ کی، یہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ سپیریئر کورٹس نے ٹائم اینڈ اگین انوائرمنٹل ایشوز کے اوپر نوٹس لیا ہے، رائٹلی سو نوٹس لیا ہے، لیکن جہاں پہ ہم بات کریں مختلف اور ہیومن رائٹ وائلیشنس کی، آپ کو یاد ہوگا جب ہم ہسٹوریکلی اس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ایک بڑا ایک مشہور کیس تھا جہاں پہ ایک ون پوائنٹ ان ٹائم میں، اینڈ آئی ایم کوٹنگ ہیئر بیسکلی دی سائٹیشن PLD 1990 SC 513، جہاں پہ بانڈیڈ لیبررز جو تھے ان کو ڈیٹین کر دیا گیا تھا ان کے امپلائرز کی طرف سے، اور پھر وہاں پہ چیف جسٹس جو بیک دین تھے انہوں نے ایکشن لیا تھا اور ان کو رہا کروایا تھا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ جب ہم بات کر رہے ہیں پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کی امرین، تو یہاں پہ ہیومن رائٹس کو بھی اسی قسم کی لیٹیگیشن نے ری ڈیفائن کیا ہے، اس کو ریوزٹ کیا ہے، جس کا آبویسلی پوری سوسائٹی کے اوپر ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ آیا ہے؟ آئی تھنک جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں چیپٹر 2 آف دا کانسٹیٹیوشن، ان کو جاننے کے لیے یہ جو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہے انہوں نے اس طریقے سے بڑا ہیلپ کیا ہے۔ بیسک تھنگز، آپ کا رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو ڈگنیٹی، ابھی جیسے ریسنٹ سپریم کورٹ کا جو کیس ہے عاطف ظریف ورسز اسٹیٹ، جہاں پہ جو آپ کا قانون شہادت کی طرف سے جو کوشچننگ ہے، کراس ایگزامینیشن ہے، اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے کہ آپ کسی کے کیریکٹر کے اوپر یا پاسٹ ہسٹری کے اوپر آپ سوال نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ آپ نے آرٹیکل 14 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ انووک کر کے آپ نے اس کے اوپر ججمنٹ دی۔ خواتین کے رائٹس کو پھر ان سم کوارٹرز ہم نے دیکھا ہے بچیاں، ٹھیک ہے، جن کو ذاتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، جن کو مرڈر کر دیا گیا ہے۔ زینب کیس کتنا آپ کو یاد ہے، کیسا کیس تھا جو بڑا ڈسٹربنگ کیس تھا سب کے لیے بیسیکلی۔ اتنے کیسز میں وہاں پہ سو موٹو ہوا ہے جہاں پہ لوگوں کو ادروائز شاید انصاف نہ مل سکتا۔ اینڈ آئی ایڈ ون تھنگ کہ یہ صرف کانسٹیٹیوشن کے فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر نہیں ہے، پاکستان is signatory to a lot of international conventions, rights of child, rights of protection of discrimination from discrimination, women کی وہ ایجوکیشن کے اوپر، تو اس کے بیسس پہ بھی پبلک آپ کی انٹرسٹ لیٹیگیشن جو ہے وہ ہوتی ہے۔ I have used one of the international treaties, United Nations Convention, on basis of that وہ جج صاحب نے الاؤ کیا۔ سر میں آپ کی طرف آؤں گی، آپ سے بیسیکلی جاننا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں آرٹیکل 184(3) کی، آئی تھنک اٹس ایکولی امپورٹنٹ کہ ہم آرٹیکل 199 کی بھی بات کریں اس حوالے سے، تو آپ ناظرین کو بتائیں کہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ان دونوں آرٹیکلس کے اسکوپ کے حوالے سے، تو 199 کمپیئر ٹو 184(3، ہاؤ از اٹ سملر، ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ؟ 199 کی اگر میں سمپلیفائڈ ٹرمز میں ورڈنگز بتاؤں آپ کو، تو وہ اس طریقے سے ہے کہ کسی کا کوئی اگر رائٹ ہے، اور بیسکلی آپ جنرلی اسپیکنگ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز یا اتھارٹیز یا آفیسرس کے خلاف یوز کرتے ہیں۔ فار انسٹنس اگر میری گاڑی چوری ہو گئی اور میں پولیس اسٹیشن جاتا ہوں FIR درج کرانے کے لیے، وہ پولیس اسٹیشن والے FIR درج نہیں کرتے، تو مجھے رائٹ ہے کہ میں کورٹ میں جا کے ایک ڈائریکشن لوں کہ وہ ہو۔ تو بیسکلی جو چیز قانون کے تحت کسی افسر کو کرنی چاہیے وہ نہیں کرتا، یا وہ اس کے پاس کسی چیز کی پاور نہیں ہے اور وہ اس سے ایکسیس کرتا ہے، تو اس چیز کو آپ جا کے چیک کرا سکتے ہیں تھرو کانسٹیٹیوشنل ریٹ پٹیشن، یا کوئی اگر کوئی مس ہو گیا ہے، کوئی مل نہیں رہا، یا کوئی اور ایسی چیز ہے، کسی کو آپ نے ناجائز جیل میں ڈال دیا، اس کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، تو اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ یوزولی انڈیویجولس جو ہوتے ہیں انڈیویجول رائٹ کو انفورس کرنے کے لیے چاہتے ہیں۔ سو ون وے اور دی ادر دین یہ بات فیئر ہوگی کہنا کہ چاہے وہ آرٹیکل 184(3) کی اپلیکیشن ہو یا پھر آرٹیکل 199 کی، اور جس طرح سے ہم نے ان کو ایٹ لیسٹ ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے جو ایک عام شخص کی رسائی ٹو دی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سسٹم اس کو آسان کر دیا۔ ڈفرینس یہ ہے کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس آف پبلک امپورٹنس ہونا چاہیے یوزولی، کیونکہ سپریم کورٹ ہائر فورم ہے، سپریم کورٹ کے بعد کوئی اپیل نہیں ہے 183 میں، تو اس میں جو کہ
براڈر بیسڈ ہوتے ہیں جو کہ پبلک ایٹ لارج کو افیکٹ کرتے ہیں. یوزلی ان کیسز میں سپریم کورٹ جو ہیں وہ لیتے ہیں, اور سپریم کورٹ جو ہے انڈر 1843 ان کے پاس سو موٹو پاور بھی ہے. جیسے وہ اگر سو موٹو ایکشن کوئی لے لیں, کچھ آپ دیکھیں پانی کا کیس ہوا تھا کہ پانی پاکستان میں کم ہو رہا ہے, یا ریورس کے اندر جو ہے وہ ایفلوئنٹ پھینکا جا رہا ہے, تو اس قسم کی چیزیں وہ لیتے ہیں. مری کے اندر مری ہلز کا کیس ہوا تھا جہاں پہ کٹنگ ڈاؤن آف ٹریز تھی, وہ ہمارے جنگلات اور ہماری ہیبیٹیٹ کو اور انوائرمنٹ کو افیکٹ کر رہا تھا. تو اس قسم کی چیزوں کے لیے بھی وہ سو موٹو ایکشن لیتے ہیں. رائٹ سر, اور اس میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ناظرین کی اس بات پہ رہنمائی کرنا کہ اسی حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیومن رائٹ سیل بھی موجود ہے جس سے آپ رجوع کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی بھی کمپلین ہو. سر موونگ آن, جہاں پہ ہم بات کریں آف کورس پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کی, وہاں پہ آئی تھنک بہت امپورٹنٹ پارٹ اس شو کا آج یہ بھی ہے کہ ایوالومنٹ میں ہم لوگ ہمارے اپنے لیگل پروفیشن کی, ہمارے اپنے لوئرز کی بھی بات کریں, بیکاز اس کو بھی ہم نے دیکھا ہے. آئی تھنک آپ اس پہ ایک بہتر اوپینین دے سکتے ہیں. آپ کی سینیورٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کس طرح سے آپ نے وکلا برادری کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم چینج ہوتے ہوئے, ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بیکاز وہ لوئرز جو 76 ایئرس پہلے تھے, رائٹ وین پاکستان بیکیم انڈیپینڈنٹ, پاکستان کریٹ ہوا تھا بیسیکلی, اس طرح کے لوئرز کیا آج ہمیں ملتے ہیں ہمارے ینگ لوئرز میں؟ ایک تو ماڈرن ویو تو یہ ہے, اور میں اس میں فرم بلیو کرتا ہوں کہ ہر نئی جنریشن جو ہے وہ پچھلی جنریشن سے بہتر ہوتی ہے. تو یو نو ایز این پرسن جو کہ ینگ لائرس کو انکریج کرتے ہیں, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نیکسٹ جنریشن ہماری جنریشن سے بہتر ہے. تھوڑا سا جو میں ڈفرینس یہ فیل کرتا ہوں, پٹ اٹ ویری پولائٹلی, ینگر جنریشن کو تھوڑی سی چیزیں اچیو کرنے کی جلدی ہوتی ہے جو شاید ہماری جنریشن میں نہیں تھی. تو تھوڑا سا آئی تھنک فرق تو بڑا آیا ہے, پریکٹس میں بڑا فرق آیا ہے. آئی تھنک پرانی جو 20 سال پہلے اگر ہم لیں, اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں, تو لاز پہلے ڈفرینٹ تھے. جیسے اب آپ دیکھیے نا, آپ کو ڈیجیٹل پورا انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا, تو ڈیجیٹل انوائرمنٹ ریلیٹڈ لاز آ گئے ہیں, سوشل میڈیا آ گیا ہے, الیکٹرانک کامرس آ گیا ہے, اس کے نئے لاز ایوالو ہوئے ہیں, پچھلے والے ختم نہیں ہوئے. تو ینگ جنریشن کے لیے, نیو لائرس کے لیے اپرچونیٹیز زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں, بہت ڈیولپمنٹ. لیکن سر مجھے یہ لگتا ہے اپرچونیٹیز کے ساتھ ساتھ ان کے لیے چیلنجز بھی جو ہیں وہ زیادہ ہیں. چیلنجز بھی زیادہ ہیں, لیکن تھوڑا سا آپ دیکھیے نا, ماڈرن ٹولز آ گئے ہیں, ریسرچ ٹولز آ گئے ہیں. ہم لوگوں کو تو بکس کلیکٹ کرنی پڑتی ہے. سر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا جا رہا ہے ورلڈ اوور کورٹ رومز میں بیسیکلی. اس میں آپ کو بھی بیسیکلی آپ کا بھی نیریٹو لینا چاہوں گی. اچھا, اس میں ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ اس پوری ڈبیٹ کا یہ بھی ہے کہ خواتین کی کس حد تک ہم لوگ انکلوسیوٹی انشور کر سکیں ان دا پروفیشن. آئی تھنک جو کہ آف کورس بہت پاپولرلی ڈبیٹ ہوتا بھی ہے بہت جگہ پر. اب اگر ہم اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اوور آل 12% جو ہے وہ جینڈر ریپرزنٹیشن ہے خواتین کے حوالے سے ہمارے لیگل پروفیشن میں. اسی طرح سے ریسنٹلی ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ کی ایک فیمیل بنی, اور پھر سیکرٹری وہ بھی فیمیل الیکٹ ہوئیں. 2 ہمارے پاس ابھی سٹنگ سپریم کورٹ میں فیمیل جسٹسز موجود ہیں. لیکن 76 ایئرس کے لیے اوور آل اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جینڈر ریپرزنٹیشن انایڈیکویٹ ہے؟ پچھلے اگر آپ 10 سال پہلے دیکھتی ہیں تو شاید آپ کو ایک بھی وکیل نظر نہ آتی فیمیل لٹیگیشن میں, مگر ابھی آپ کو نظر آئیں گی. آپ کو ینگ بچیاں نظر آئیں گی who are more interested into this this field of the profession and they want to actually litigate, which is a good change. Change آتا ہے جب آپ ایک چیز کو ریئلائز کریں, I think, which is کہ جو litigation ہے, جو وکالت ہے, وہ ایک آسان جاب نہیں ہے. اس میں بہت زیادہ نہ صرف پڑھنا پڑتا ہے مگر ایک بالکل آپ کی 9 to 5 سے بھی ڈبل جاب ہے. فیملیز تھوڑا سا اگر سپورٹ کریں, آئی تھنک پیرنٹس کو بہت چاہیے کہ وہ اپنی بچوں کو بھی سپورٹ کریں. جس پہ آپ کچھ مزید ایڈ کرنا چاہیں گے سر؟ جو امرین بات کر رہی تھی میں ایڈ آن کر دوں فرام جینڈر پرسپیکٹو. آئی تھنک لیگل پروفیشن خواتین کے لیے بہت اچھا ہے, بیکاز ہمارا جو لیگل پروفیشن ہے وہ 2 طرح سے ہے. ایک لٹیگیشن ہے, ایک کاؤنسلنگ اینڈ کارپوریٹ ورک ہے. ہماری فرم میں میجورٹی فیمیل لائرز آر ورکنگ, اور آپ اپنے اب تو ماڈرن سسٹم یہ ہے کہ آپ گھر سے بھی کام کر سکتے ہیں. اور میرے پرسنل خیال میں تو خواتین کو اور بچیوں کو ضرور آنا چاہیے لیگل پروفیشن میں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پیرنٹس کو ہونا چاہیے, میں ایز اے میل آئی وڈ سے کہ ایون ہماری خواتین اگر
گھر پہ ہمیں سپورٹ نہ کریں تو ایون میل لائرز بھی جو ہیں وہ اتنا اچھا اور اتنا ٹائم پروفیشن کو نہیں دے سکتے. سر لیکن کمنگ ٹورڈز دی اینڈ آف دا شو آپ سے بیسکلی میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جہاں پہ ہم نے اوور آل پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس کی بات کی, مختلف قوانین کی بات کی, یہ بھی ناظرین کو بتایا کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم PIL کا کانسیپٹ کس طرح سے ایوالو کیا ہے پاکستان میں پوسٹ انڈیپینڈنس, وہاں پہ اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم اس بات کی بھی نشاندہی کریں کہ جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں لیگل ریفارم کی, وہ کون سے ایریاز ہیں جن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, سچ دیٹ کہ ہم بہت کوالٹی اینڈ پروویژن آف جسٹس جو ہے اس کو بہتر بنا سکیں ایک عام شخص کے لیے. جی دیکھیے, ریفارمز اور ورک کے لیے تو ہر ایریا میں ہی گنجائش ہوتی ہے, بٹ میرے خیال سے بھی امیڈیٹلی ضرورت تو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی, اور اس میں ہمیں بہت سارا کام کرنا ہے. گو کے پروپوزلز ہیں لا بنانے کی, لیکن جو رائٹ ٹو پریویسی ہے اور پرسنل ریپوٹیشن ہے اس کے نزدیک بہت زیادہ ہے, بیکاز آپ کو پتہ ہے کانسٹیٹیوشنل ایک یہ بھی گارنٹی ہے کہ کوئی بھی کام نیشنل سیکیورٹی اور انٹیگریٹی کے خلاف بھی نہیں ہوگا. تو اس میں بھی سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری ایسے ایشوز ہیں جو لوگ آ کے بیان کر دیتے ہیں جو کہ ہماری سوشل نیشنل سیکیورٹی کے اگینسٹ چیزیں ہوتی ہیں. تو آئی تھنک امیڈیٹ کام کی جو ضرورت ہے اس کو کلیئرلی ڈیفائنڈ ہونا چاہیے, کیا چیز ہو سکتی ہے کیا چیز نہیں ہو سکتی, اور اس کو ریگولیٹ ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی طرف آؤں گی اینڈ بیفور وی کنکلوڈ ٹوڈے شو آپ سے بیسکلی جاننا چاہوں گی کہ ان ایڈیشن ٹو واٹ سر سیڈ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ میڈیا کا, مور پرٹیکولرلی سوشل میڈیا کا کیا پازیٹیو کردار ہو سکتا ہے قوانین کی بہتر امپلیمنٹیشن میں؟ بیکاز ہم نے دیکھا ہے امرین ٹائم اینڈ اگین, پاکستان میں نہیں بلکہ ورلڈ وائڈ بہت زیادہ ایسی چیزوں نے مومنٹم پکڑا ہے جو کہ شاید پہلے پاسبل ہی نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا می ٹو کی جو ساری ایک موومنٹ انٹرنیشنل چلی تھی, اس کے بعد پاکستان میں بھی آف کورس نے مومنٹم پکڑا, اینڈ دین یو نو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آنر کلنگ سے ریلیٹڈ امینڈمنٹس پاس ہوئی پاکستان میں. تو اوور آل آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس جو قوانین ہیں ہم ان کو ایک زیادہ مؤثر طریقے سے امپلیمنٹ کریں؟ جو آپ کا لا ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ, اگر آپ اس کو سمجھ لیں اور اس کی آپ اویئرنیس دے دیں تو پھر آپ اس طریقے سے ریگولیٹ کر لیں گے نارمل یوزر کا سوشل میڈیا کا استعمال. پرابلم جہاں پہ آتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا جو سائبر کرائم ہے اس میں کوئی 10 آفیسرز ہیں جو اس وقت ریگولیٹ کر سکتے ہیں یا ایکشن لے سکتے ہیں اگینسٹ or illegal content on social media. However, we need to make them more resourceful. اگر وہ ہوگا اور اس کی implementation ہوگی, implementation of the law will help better regulation of the social media, اور پھر آپ جو ہے I think disinformation یا misinformation وہ استعمال نہیں کریں گے. مگر like you've said سوشل میڈیا کا ایک یہ definitely فائدہ ہوا ہے, لوگوں کے پاس زیادہ right of access of information ہے, بہت جلدی ان کو world wide جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے. سو یہ ایک ٹو ایج سورڈ ہے, اینڈ I think اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ کے جو لاز ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کرنا بہت ضروری. جی بالکل, آپ کا پوائنٹ آ گیا, اور اسی نوٹ پہ اپنے آج کے شو کا اختتام کریں گے. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ مس امرین, آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے آج کا ہمارا یہ شو دیکھا جس میں ہماری کوشش تھی کہ ایٹ اے ویری بیسک لیول ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم کس طرح سے ایک نہیں بلکہ کئی امپورٹنٹ امینڈمنٹس ہوئی ہیں. ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کی, تو اوور آل اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے کس طرح سے ٹائم اینڈ اگین دیکھا ہے کہ پاکستانی عدالتوں نے ہیومن رائٹس کے اوور آل کانسیپٹ کو ری ڈیفائن کیا ہے, اس کو ایکسپینڈ بھی کیا ہے. اگر ہمیں ضرورت ہے تو یہ بات انشور کرنے کی کہ جو ہمارے پاس موجودہ قوانین ہیں ہم ان کو ایک بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کر سکیں, اور امپلیمنٹیشن کے لیے ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے رائٹس کے حوالے سے آگاہ کریں. آج کے لیے اتنا ہی, اگلے ہفتے تک کے لیے اپنے میزبان فاطمہ شاہین کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.